बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इम्पोर्टेड हुकूमत का इम्पोर्टेड बजट IMF का बजट पास हो गया और उसमें एक तो जो जमशुदा अजला है साबिका फाटा उनके साथ इंतहाई किस्म का जुल्म किया गया। और जब से इंज़िमाम हुआ है ये पहला साल है कि उनके बजट में जो एलोकेशन है एलोकेशन उनकी कम कर दी गई है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तो उन्होंने जो जमशुदा अजला हैं वहाँ पे तरक्की के सफ़र को शुरू करने, जारी रखने, फिर वहाँ पे जो हमारे डिस्प्लेस्ड लोग थे उनकी तरक्की का और उनकी महरूमियों का अजाला करने, वहाँ पे तालीम, सेहत, और आपको याद भी होगा कि सेहत इंसाफ कार्ड जो है तमाम जो हमारे जमशुदा अजला के हर शहरी को भी 10 लाख तक मुफ्त और बेहतरीन इलाज की सहूलत न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पताल में प्रोवाइड की गई। बल्कि इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह था उसके हवाले से भी बड़े फैसले किए गए। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौरे में जो वज़ीरिस्तान का उनका दौरा था वहाँ पे उनके लिए यूनिवर्सिटी की भी अनाउंसमेंट हुई और वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाने का भी फैसला हुआ। इस तरह बाकी जो हमारे जमशुदा अजला थे वहाँ पे रेस्क्यू 1112 की सहूलत देना, रोड्स, टूरिज्म सेक्टर, सेहत, तालीम, पानी, ये मंसूबे शुरू किए गए। और इतना ये इलाका पीछे रह गया था मुसलसल हुक्मरानों की गफलत की वजह से, जो पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियां दे रहे थे उनके ऊपर जो दहशतगर्दी की जंग की वजह से इनके घर तबाह हो गए, इनकी जान माल का नुकसान हुआ, ये बेघर हो गए। तो वहां पे तरक्की के सफर शुरू करने के लिए 2-3 अहम फैसले थे। जो फाटा का इंजिमाम था उसमें फैसला था कि तमाम सूबों ने 3% शेयर जो है NFC शेयर वो जमशुदा अजला को देना है। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो है तरक्की के सफ़र को मुख्तलिफ पैकेजेस उनको देख के बाकी मुल्क के बराबर लेके आना है। लेकिन बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा के अलावा किसी भी सूबे ने, मैं फिर कह दूं किसी भी सूबे ने वहाँ पे जो अपना NFC शेयर था वो सरेंडर नहीं किया, इनको नहीं दिया। इसमें पंजाब भी है, बलूचिस्तान भी है और सिंध भी है। तो ये लोग इनके ऊपर सियासत तो बहुत करते हैं लेकिन इनके लिए जो कमिटमेंट थी वो कमिटमेंट उनके साथ पूरा नहीं करते। इसी तरह इंजिमाम के बाद उनके जो बजट एलोकेशन थी वो बढ़नी थी, उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देने थे। लेकिन इस वक्त जिस अंदाज से एलोकेशन की गई है इसके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जो तनख्वाहें हैं लोगों की तनख्वाह सैलरीज वो भी पूरी नहीं हो सकेगी। लिहाजा और इसमें अफसोस की बात जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हमेशा सियासत करते हैं जमशुदा अजला के ऊपर, लेकिन वो उनका बेटा भी काबीना में बैठा हुआ है, ANP का जो लोग है वो भी इस हुकूमत का हिस्सा है, इसी तरह पीपल्स पार्टी भी इस हुकूमत का हिस्सा है और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सियासत तो इन लोगों के ऊपर करते हैं लेकिन उनके हक की और उनकी खुशहाली की और उनकी जो बुनियादी हुकूक थे या जो कमिटमेंट इनके साथ हुई थी उसके हवाले से इन्होंने कोई बात नहीं की। एक तो जमशुदा अजला के साथ इन्होंने मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया कि आपको कल भी बताया था, जो आपका सवाल था कि इलेक्शन कमीशन ने जिस अंदाज से ये हल्का बंदियां की है तो उसमें भी 12 से कम होके जमशुदा अजला के हल्के 6 होंगे। तो 6 उनकी कौमी असम्बली में नशिस्तें कम हो जाएगी। नंबर 1 इनके साथ ये जुल्म किया गया। आपको याद होगा कि इमरान खान की हुकूमत आई तो पहली दफा सूबाई असम्बली में जमशुदा अजला को नुमाइंदगी मिली। पहली दफा तारीख में यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए, उनके बल्दियाती नुमाइंदे भी उनके मुंतखब होकर आ गए और तहसील लेवल तक, विलेज कौंसल तक उनके डायरेक्ट इलेक्शन हुए। अवाम ने अपने मुंतखब नुमाइंदे खुद मुंतखब किए ताकि उनके इशूज को एड्रेस कर सके। और जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ इस तरह नहीं कि बड़े सतह पे आप बड़े प्रोजेक्ट तो लेके आए, लेकिन एक गांव के, एक देहात के जो पानी का मसला होता है, उनके सैनिटेशन के इशूज होते हैं, उनके बहुत सारे ऐसे इशूज होते हैं जो कि गांव के सतह पे हल होने चाहिए। लिहाजा इसी पर्पस के लिए विलेज कौंसल की सतह और तहसील की सतह तक उनके नुमाइंदे मुंतखब किए गए। लेकिन इन्होंने आते साथ क्या किया कि जो एक सिलसिला शुरू हो गया था कि हर साल जमशुदा अजला के बजट में इजाफा होना था, लेकिन ये इन्होंने कम कर दिया और इसमें कटौती की, जो कि इन लोगों के साथ
یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کے چند ہی عرصے میں تھوڑے عرصے میں ان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی اور ظلم ہے. اس کے ساتھ میں پنجاب کی امپورٹڈ حکومت جو وہاں پہ اس وقت ناجائز حکومت بنی ہوئی ہے, جو ابھی تک الیکشن کمیشن نے ریزرو سیٹ کی نوٹیفیکیشن بھی نہیں کی. میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے اوپر سیاست تو کرتے ہیں لیکن آپ کی ماضی اور آپ کے کرتوت ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے تھے اور جب یہ بے گھر ہو گئے تو آپ نے اٹک کا رستہ ان پختونوں کے اوپر, ان لوگوں کے اوپر بند کر دیا تاکہ یہ لوگ یہاں پہ نہ آ سکے. اس طرح سندھ کا زرداری جو ہمارا نقیب اللہ محسود بھی شہید ہوا, اس کو اس کے بہادر بچے رانا جو راؤ انوار ہے اس نے شہید کروایا, اور اس کے ساتھ اس نے سندھ بھی بند کر دیا کہ یہاں پہ یہ لوگ نہ آئے, اور ان کے حوالے سے بڑی عجیب باتیں بھی کی گئی. لیکن آج ان کے بجٹ میں اور کمی کی گئی ہے, اس کے اوپر ہم شدید مذمت بھی کرتے ہیں, اور ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو کمٹمنٹ ان لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی وہ کمٹمنٹ پوری کی جائے. ابھی تو ان کے جو نقصان ہوا تھا دہشت گردی کی جنگ میں اس کا ازالہ نہیں ہو سکا, تو پہلے تو اس کا ازالہ کر کے ہم نے ان کی ترقی کی طرف لے کے جانا ہے. جو صوبائی حکومت کر سکتی تھی انہوں نے اپنا 3% شیئر کمٹمنٹ کے مطابق سرنڈر سب سے پہلے کر دیا اور کیا ہے, باقی کسی صوبے نے نہیں کیا. نمبر 2 کہ یہاں پہ اپنے ہی بجٹ سے 10 بلین یہ خیبر پختونخوا اپنے جو ان کو دینا چاہیے اس سے زیادہ ان کو دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی 131 بلین تک ان کے بجٹ کو لے کے گئے تھے, اور اسی سال اس کو مزید اس میں 20-30 ارب کا اضافہ ہونا تھا. اس کے ساتھ مفت صحت کے لیے آپ کو پتا ہے کہ صحت انصاف کارڈ کا اجرا وہاں پہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہوا, وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے کام پروجیکٹ شروع ہو گئے, تعلیمی اداروں کا قیام شروع ہو گیا, لیویز کو انہوں نے جو پولیس میں کر کے ان کو ریگولرائز کرنا اور ان کے جو ایشوز تھے وہ ایڈریس کر دیے. وہاں پہ مختلف جو ملازمین تھے ان کی جو ضرورتیں تھیں وہاں پہ لوگوں کو BHUs میں ہسپتالوں میں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی طرف گئے. اسی طرح ان کے جو ٹورزم کے علاقے ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کر کے ان کے سیاحت کو فروغ دینے کی ایک کوشش ہوئی, لیکن ابھی یہ پھر واپس اس طرف لے کے جا رہے ہیں جو بہت خطرناک ہے. اور یہ سوال میرا ان تمام جماعتوں سے ہے, بلکہ تمام پارٹیاں اس وقت MQM, JUI, نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان کے نمائندے جو ہے وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ, یہ تمام جو پیپلز پارٹی, یہ تمام اس وقت مل کر ان کا حق جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا, ناانصافی ہو رہی ہے. لہٰذا اس کو تو ہم ہر فورم پہ اٹھائیں گے, لیکن ہم سب نے مل کر بھی اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے تاکہ ان لوگوں کی ترقی کا سفر جاری رہے, اور ان کو ترقی کا سفر کیا بلکہ ان کا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کو پورا کیا جائے. اسی طرح آپ نے دوسرا سوال کیا جو امپورٹڈ حکومت کا IMF کا بجٹ ہے. اب پورا پاکستان 2-3 سوال پوچھ رہا ہے. ایک یہ پوری پاکستانی قوم سوال پوچھ رہی ہے کہ وجہ کیا تھی کہ جب آپ کے تمام اکنامک انڈیکیٹر پازیٹیو تھے, جو اکنامک سروے آیا اس میں ثابت ہوا کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے نہ صرف ٹارگٹس اچیو کیے بلکہ وہ اپنے اہداف سے بھی آگے گئے. اسی طرح امپورٹڈ حکومت کے لگائے گورنر اسٹیٹ بینک کا بھی بیان آیا, عمران خان صاحب کی دور حکومت میں 6% GDP گروتھ کی. اسی طرح انڈسٹری جو ہے ہماری, جس طرح کے صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوتا گیا, جس طرح ہمارے ایکسپورٹ بڑھتے گئے, جس طرح ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھے, تو انہوں نے بھی اقرار کیا. اور آپ نے امپورٹڈ حکومت کا مفتاح اسماعیل کا بھی بیان اس لحاظ سے سنا. تو قوم یہ سوال کر رہی ہے کہ وجہ کیا تھی کہ جب آپ کی تمام 5 بڑی فصلیں ریکارڈ پیداوار, صنعتی پیداوار آپ کا ریکارڈ, ایکسپورٹ آپ کا ریکارڈ, فورن ریمیٹنسز آپ کے ریکارڈ, GDP گروتھ آپ کا 6%, تو تمام اہداف جب اچیو کیے جا رہے تھے اور امپلائمنٹ بھی ریکارڈ, لیکن آج جب آپ نے بجٹ دیا ہے, امپورٹڈ بجٹ دیا ہے, IMF کا بجٹ دیا, تو اس سے کیا نئے ٹیکسز کا ایک بوجھ قوم کے اوپر, مہنگائی کی ایک نئی لہر ابھی چند دنوں میں, جس طرح انہوں نے 60 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل میں اضافہ کیا, 47% انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا, 45% انہوں نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا, دال, چاول, گھی, جو یہ تمام چیزوں میں انہوں نے ریکارڈ اضافہ کیا. تو اس کے بعد جو کل کا بجٹ ہے وہ قوم کے اوپر مہنگائی کا
ایک نیا بم گرانے کی تیاری ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی آپ کی بجلی کے بلوں میں مزید ریکارڈ اضافہ ہوگا. پر یونٹ آپ کی بجلی کی قیمتوں میں مزید ریکارڈ اضافہ ہوگا اس سے جو یہ 47% آلریڈی اضافہ کر چکے ہیں. بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ پرائسز کی مد میں جب بل آپ کے گھر آئیں گے تو اگر جتنا یونٹ انہوں نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بجلی مہنگی کر دی ہے اس سے بھی دگنے آپ کے بل آئیں گے. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جب آتا ہے تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہے اور یہ اب ریکارڈ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ لوگوں کے بلوں میں لے کے آئیں گے. تو یہ قوم کے اوپر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر اس میں اضافہ کرنے یہ امپورٹڈ حکومت جا رہی ہے. تو قوم کا سوال ہے کہ وجہ کیا تھی کہ یہاں پہ صحت انصاف کارڈ مفت علاج کے لیے عمران خان نے 10 لاکھ روپے فی خاندان دے دیا جب آپ کہہ رہے تھے کہ معیشت تباہ ہے اور عمران خان نے بیڑا غرق کر دیا. تو پوری پاکستان کے لیے 10 لاکھ روپے تک پرائیویٹ اسپتال میں بھی مفت علاج کی سہولت دے دی. جب آپ کہہ رہے تھے کہ بیڑا غرق کر دیا تو 1 کروڑ 60 لاکھ خاندانوں کو عمران خان نے 12,000 فی خاندان عالمی وبا کے مشکل دنوں میں دے دیا. جب آپ کرونا میں لاک ڈاؤن کا راگ الاپ رہے تھے اور ملک کی ترقی کو روک رہے تھے اس وقت دنیا نے تسلیم کیا, آج تسلیم کر رہی ہے کہ سب سے بہترین عمران خان کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی. اور دنیا کے جن دو ممالک کا ذکر ہوتا ہے اس میں ایک پاکستان کا ذکر ہوتا ہے. اور امپورٹڈ وزیر خزانہ جو پرچی پہ پارٹی چیئرمین بھی بنا, پرچی پہ یہ یہاں تک پہنچا اور اب پرچی پہ یہ وزیر خزانہ وزیر خارجہ بیٹھا ہوا ہے امپورٹڈ حکومت کا, تو یہ بھی وہاں پہ جا کے سمارٹ لاک ڈاؤن کے کنسپٹ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا. تو قوم سوال پوچھتی ہے کہ وجہ کیا تھی. قوم سوال پوچھتی ہے کہ وجہ کیا تھی. جب وہ عمران خان کی حکومت نے ریکارڈ امپلائمنٹ جنریٹ کی تو پھر اس کے بعد یہ جو شور مچتا تھا, پھر قوم پوچھتی ہے کہ آپ کا جی ڈی پی گروتھ 6% تک گیا, انڈسٹریل جو آپ کے صنعتی پیداوار ہے وہ ریکارڈ آپ کی ہو گئی, ایکسپورٹ آپ کی ریکارڈ تھی, ریمیٹنسز آپ کی ریکارڈ تھی, تمام شعبوں میں آپ آگے جا رہے تھے. اور انہوں نے 1 مہینے کے اندر 1.5 مہینے کے اندر آ کے سازشی ٹولہ جو امریکہ کی مرضی پہ, اور امریکہ کو سازشی مراسلہ آپ کو یاد ہوگا جو عمران خان کے خلاف جو یہودی لابی ہے اور دنیا نے تیار کی تھی ایک سازش, اس کے بعد یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, چور اور ڈاکو اکٹھے ہو جاتے ہیں, پاکستان کے اوپر مہنگائی کا بوجھ یہ ڈالنے لگتے ہیں, ریکارڈ مہنگائی یہ لے کے آتے ہیں, IMF کا بجٹ یہ پیش کرتے ہیں, ملک کے اوپر مزید بے روزگاری, مزید ترقی کو روکنا, انڈسٹری کو تباہ کرنا, بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا, کھانے پینے کی اشیاء میں ریکارڈ مزید اضافہ کی طرف جانا اور عوام کے اوپر مزید ٹیکسز کا بوجھ ڈالنے کی ایک تیاری ہوتی ہے IMF کا بجٹ دے کے. تو پھر وجہ پوچھنا چاہتی ہے وجہ کیا تھی. وجہ صرف ایک تھی کہ عمران خان نے دنیا میں پاکستان کا اور اسلام کا مقدمہ لڑا. اسلاموفوبیا کے خلاف عمران خان نے قرارداد منظور کر دی جو اربا مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی گستاخی کر کے. آج یہ جو RSS کے اور ہندوتوا کی سوچ والوں BJP کی طرف سے رہنماؤں کی طرف سے جب گستاخی کی گئی ہے تو اس وقت یہ امپورٹڈ حکومت ان کو کچھ کہہ نہیں سکتی, ہمارا مقدمہ لڑ نہیں سکتی, مسلمانوں کے جذبات پہنچا نہیں سکتی, بلکہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح اسرائیل کے ساتھ یہ اپنا وفد بھیج دیتے ہیں, اسرائیل اپنا وفد بھیج دیتے ہیں, اور عمران خان نے فلسطین کے حق کی بات کی, بلکہ یہاں تک کہا کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا, اپنے عقیدے کی بات کی عمران خان نے. اور یہ آج اسرائیل وفد بھیج رہے ہیں. عمران خان کے دور میں امریکہ نے اڈے مانگے, عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا کہ میرے 80,000 پاکستانی شہید ہوئے, مزید پاکستانی کسی کی جنگ کا ایندھن نہیں بنیں گے. لیکن ان کو آتے ساتھ ہی پہلے دن انڈیا اور امریکہ اکٹھے کھڑے ہو کے ڈوم وار کا حکم آ جاتا ہے, اور یہ وہاں پہ جا کے عمران خان سے دنیا کو ڈرا رہے ہیں, عمران خان سے امریکہ کو ڈرا رہے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کرتا ہے وہ. یہ بات تو طالبان بھی کرتے ہیں, حالانکہ یہ قرآنی آیات ہے, قرآنی احکامات ہے. یہ خواجہ آصف ماضی میں باہر جا کے کہتا تھا کہ ہم بڑے لیبرل ہیں, عمران خان بڑا دین کی طرف راغب ہے, بڑا سچا مسلمان ہے. یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, امریکہ کے غلام, امریکہ کے بھکاری, امریکہ کے کٹھ پتلیاں, انہوں نے یہ کٹھ پتلیوں کو اداکاروں کو استعمال کیا گیا.
یا پھر پاکستان جو ترقی کا سفر طے کر رہا تھا؟ آج تو تمام انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں معیشت آپ کی مستحکم، آپ کے تمام انڈیکیٹرز کے اکنامک سروے کہہ رہے ہیں کہ تمام اہداف آپ نے حاصل کر لیے، آپ اس سے آگے جا رہے تھے، پاکستان ترقی کی چارہ پہ تھا، ایکسپورٹس آپ کے بڑھ رہے تھے، ایمپلائمنٹ آپ پیدا کر رہے تھے، عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کم کرنے کے لیے رشیا سے آپ تیل خریدنے کی بات کی اور 30% آپ کو تیل سستا ملتا، انہوں نے 60 روپے فی لیٹر اضافہ کیا، لیکن اگر ہم رشیا سے تیل لے کے آتے تو مزید 30% کمی آ جاتی، کم دنیا کی عالمی مارکیٹ سے ہمیں کم ملتا، لیکن غلام کبھی اپنے فیصلے نہیں کر سکتے۔ اور عمران خان نے کہا کہ میں آپ کا ذمہ دار تو نہیں ہوں، میں نے تو 22 کروڑ اپنے لوگوں کا ووٹ لے کے آیا ہوں، میں نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، اسی لیے میں رشیا گیا، اسی لیے میں ان سے بات کر رہا ہوں تیل خریدنے کے لیے۔ آج انڈیا ان سے تیل خرید رہا ہے اور امریکہ اور انڈیا کے تعلقات ٹھیک ہے، اس طرح چائنا ان سے تیل خرید رہا ہے، یورپین یونین تیل خرید رہا ہے، لیکن پاکستان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی اور عمران خان کے خلاف سازش ہو رہی تھی، اور یہ سارے آج امریکہ کو خوش کرنے کے لیے خاموش بیٹھے ہیں۔ آپ نے روس کی قونصل جنرل کا بیان سن لیا، اس میں کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہا کہ عمران خان نے روس سے تیل خریدنے کی بات کی تھی اور ظاہری سی بات ہے کہ 30% پاکستان کو تیل سستا ملتا، اور انہوں نے آگے جا کے کیا کہا کہ اگر پاکستانی حکومت چاہے تو ہم ان کو تیل دے سکتے ہیں، لیکن امپورٹڈ غلاموں کی اتنی اوقات۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔